सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, इमरान खान साहब का सोशल मीडिया उनके लिए मुश्किलात का बायस है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आई हैव कम टू टर्म्स विद दिस कि शायद ये जो मुश्किलात हैं ये सिर्फ इमरान खान साहब के कुछ पार्टी के लोगों को, पीटीआई के लोगों को नजर आ रही हैं, क्योंकि खुद इमरान खान साहब के हवाले से मुझे उनके पार्टी के एक बहुत आजकल सरगर्म उनके लीडर हैं और इमरान खान साहब के आप समझें एक तरह से तर्जुमान ही हैं। उन्होंने मुझे ये बात बताई है कि इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया को मतलब कोई वीक्स पहले उन्होंने मुझे पहले ही अपने इस वाले वीलॉग के जवाब में उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप समझ रही हैं कि पार्टी के चंद लोग कह रहे हैं कि हम इमरान खान साहब को बावर कराएंगे कि सोशल मीडिया की वजह से जो बाहर बैठे हुए लोग हैं और वो सोशल मीडिया उनका चला रहे हैं उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको रोका जाए या उनको काबू किया जाए। तो मैंने अपने पिछले वीलॉग में इस बात के ऊपर कुछ ऑप्टिमिज्म का इजहार किया था कि आई एम श्योर, मैंने ये कहा था कि आई एम श्योर कि इमरान खान साहब इस बात का कॉग्निजेंस लेंगे और उन लोगों को रोकेंगे या उन लोगों को किसी तरह से कंट्रोल करेंगे। बट मुझे उसके वीलॉग के ही जवाब में, अपने वीलॉग के जवाब में उनके पीटीआई के उस बहुत अहम लीडर ने आके ये कहा कि ये आपकी बात ठीक नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने सोशल मीडिया में जो उनके सोशल मीडिया को चलाने वाले बाहर बैठे हुए लोग हैं वो उनसे बहुत ज्यादा खुश हैं और वो ये समझते हैं कि इस वक्त अगर पार्टी को किसी भी एक चीज ने जिंदा रखा हुआ है तो वो उनका सोशल मीडिया है। तो वो कहते हैं कि वो तो बल्कि उल्टा क्रेडिट कर रहे हैं इस वक्त अपने सोशल मीडिया को कि वो जो सोशल मीडिया पीटीआई के वॉरियर्स हैं उनकी ही वजह से पार्टी फाल है, वरना अगर वो लोग ना हो तो पार्टी तो कब की जो है वो खत्म कर दी गई है और बल्ला बल्ले का निशान छीन लिया है और पार्टी के कोई सच पहचान नहीं है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पार्टी को एक्नॉलेज ही नहीं करती कि ये कोई पार्टी एग्जिस्ट करती भी है। तो इस तरह की कई सारी अहम चीजें हैं जो कि मुझे उन्होंने उस वक्त बताई थी पीटीआई के उन बहुत अहम लीडर ने। और आई थिंक ये जो कड़ी है इस बात की कि मशवानी साहब को मजीद इमरान खान साहब ने एम्पावर किया है, ये इसी बात की एक और कड़ी है, उसी बात की दूसराहट है जो कि पिछले हफ्ते मुझे पीटीआई के उन बहुत अहम रहनुमा ने ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया से बहुत खुश हैं, बावजूद इसके कि उनके पार्टी के लोग कई लोग अपने सोशल मीडिया की सरगर्मियों की वजह से परेशान हैं। लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर कोई चीज उनकी पार्टी को जिंदा रखे हुए है अभी तो वो वही सोशल मीडिया है। तो आई वुड वांट टू से कि वो जो साहब थे जिन्होंने मुझे ये बात पिछले हफ्ते मेरे वीलॉग के जवाब में बताई थी, उनकी बहरहाल मैं ये बात मानती हूँ कि उनकी जो ये बात थी ये बिल्कुल सच और ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। देखिए, अफगानिस्तान पे बात करने से पहले एक ये बहुत अहम चीज है जिसका आई थिंक यहाँ जिक्र होना बहुत जरूरी है और वो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से एक सहाफियों के लिए इंटरेक्शन रखा गया था ओवर अफ्तार इन इस्लामाबाद केपी हाउस। और मेरा ख्याल है वो जो एक इंटरेक्शन था, दो तीन चीजें उससे बड़ी अया हो गई हैं। एक तो नंबर वन ये कि उसमें उन्होंने बड़ा इजहार ख्याल किया, उन्होंने सहाफियों के पूरा वक्त ही तकरीबन गंडापुर साहब जो है वो सहाफियों के सवालात के जवाबात देते रहे और बड़ा रीडली अवेलेबल रहे, हर सहाफी से उन्होंने इंटरेक्ट किया, हर किसी से बात की। तो मैं इसमें एक तो बड़ी अहम बात ये करना चाहती हूँ कि आई थिंक इससे एक बड़ा मैंने स्टार्क एक कंट्रास्ट ड्रॉ किया है, क्योंकि पीएमएलएन की चाहे हुकूमत वफाक में हो या चाहे वो पंजाब की उनकी गवर्नमेंट हो, वो लोग सहाफियों से ऐसा एंगेज करना पसंद नहीं करते, बल्कि सहाफी क्या, मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने आप को हर तरह के फीडबैक और हर तरह की तनकीद से, हर तरह के क्रिटिसिज्म से दूर रखा हुआ है। इसीलिए इट्स बीन अ लॉन्ग वाइल कि वफाकी हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने बहुत अरसा हो गया कि उन्होंने कभी भी किसी सहाफती लेवल पे कोई एंगेजमेंट नहीं की। और बल्कि पंजाब की गवर्नमेंट की हद तक तो मैं इस हद तक कहती हूँ कि जब से मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर बनी है तब से उन्होंने किसी भी तरह से मीडिया को अपने पास भी नहीं आने दिया, नजदीक भी नहीं आने दिया है। एक कौसर काजमी साहब हैं जो कि बहरहाल एक बड़े जारहाना और जोशो खरोश के और मुदल्लिल अंदाज में अपनी पार्टी का दिफा करते हैं और वो बड़े कड़वे सवालात के भी जो जवाबात हैं वो बड़े दलाइल के साथ और खुश असलूबी से देते हैं। मतलब कि उन्होंने कभी ये वाली बात नहीं की जैसे एक कई पीएमएलएन के लीडरान हैं, बिलखुसूस पंजाब के लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ कि उनसे आप कोई सवाल करें तो पहले वो सवाल करने वाले को क्रिटिसाइज करते हैं, उनके ऊपर दो तीन ताने कसते हैं और फिर सवाल का जवाब देते हैं। कौसर काजमी साहब ऑन द अदर हैंड ऐसे नहीं है, वो हमेशा एक बड़े
جسے کہتے ہیں نا ایک اچھے انداز میں، ایک ویلکمنگ انداز میں انہوں نے مشکل سوالات کا بھی جواب دیا ہے. بٹ ادر دین ہم آئی ڈونٹ تھنک پنجاب گورنمنٹ کی کسی بھی طرح کی کوئی انگیجمنٹ رہی ہے میڈیا کے ساتھ یا کسی بھی ان کے ساتھ. تو آئی تھنک ایک تو بڑا اسٹارک کمپیریزن ہے، ایک ڈفرینس ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. پختونخوا کے جو چیف منسٹر پختونخوا گنڈاپور صاحب ہیں، ان کے اس انٹریکٹیو سیشن میں ایک چیز جو بہت ایویڈنٹ تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے ہر طرح کے صحافی بلائے ہوئے تھے. ایون جو لوگ ہر کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے جو بہت کرٹیسائز کرنے والے صحافی ہیں ان کو بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا. اور سب کو ایک طرح سے نا، ایسا نہیں تھا کہ جیسے ہم لوگ عمران خان صاحب کے دور میں دیکھتے تھے. عمران خان صاحب بھی جب وہ پی ایم تھے وہ ایک ببل میں رہا کرتے تھے اور صرف چند صحافیوں کو، ان کے جو من پسند صحافی تھے صرف ان کو ان تک رسائی حاصل تھی، خان صاحب تک اور پی ایم ہاؤس تک. وہ چیز بالکل ہم نے گنڈاپور صاحب کے اس میں نہیں دیکھی، بلکہ وہ خاصے ایک فورتھ کمنگ ہیں اور وہ اپنے آپ کو اوپن ٹو آل سارٹس آف فیڈ بیک رکھتے ہیں. تو گنڈاپور صاحب کی یہ ایک بہت اہم ایک ان کی کوالٹی ہے اور ان کی خوبی ہے جس کو سراہنا چاہیے. اور جب یہ جہاں پر میرا بھی یہاں جانے کا اتفاق ہوا، جس کھلے انداز میں انہوں نے ہر طرح کے مشکل سوال اور چپتے سوالات کے جوابات دیے اور جتنے آسانی سے وہ اویلیبل تھے، بات کر رہے تھے، سب سے انٹریکٹ کر رہے تھے، اس کو دیکھ کے بالکل میرے ذہن میں یہ ایک بڑا ڈفرینس ڈرا ہوا کہ the PMLN government, whether it's in federal government or it's in Punjab، وہاں پر ان کا جو رویہ ہے وہ بالکل اس سے 180 ڈگریز اس معاملے میں بالکل برعکس ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک ببل میں رکھا ہوا ہے، away from all sorts of feedback. خیر، having said that، گنڈاپور صاحب نے اب جب یہ سوال ہے آپ کا جو افغانستان سے متعلق، اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی، تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی میں اس پلیٹ فارم پہ رکھنا ضروری ہے میرے لیے. گنڈاپور صاحب نے ایک تو افغانستان کے حوالے سے ان کو اور طالبان کی وہاں جو حکومت ہے ان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو انداز میں ان کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 سپر پاورز کو، یعنی وہ روس اور امریکہ کی بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ لوگ ہیں جو کہ 2 سپر پاورز کو ہرا چکے ہیں. تو افغانستان میں اگر یہاں پر ریاست یہ سمجھتی ہے کہ وہاں پر مزید جنگ ان کے اوپر مسلط کی جائے تو یہ بالکل غلط پالیسی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو جنگ کے عادی ہیں اور وہ تو جنگجو لوگ ہیں اور وہ تو ان کو تو عادت ہے جنگ کی، وہ تو حالت جنگ میں پہلے بھی رہے ہیں اور انہوں نے 2 سپر پاورز کو ہرایا ہے. تو ان کے لیے جنگ لڑنا کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ اگر ان کے اوپر ابھی بھی مسلط کی جائے گی جنگ تو وہ لڑیں گے. بہرحال میں گنڈاپور صاحب کی جہاں پر میں تعریف کر رہی ہوں اس بات کی کہ ہی واز اوپن ٹو آل سارٹس آف کوسچن، وہاں پر میں نے اس مرتبہ یہ دیکھا کہ ان کا ابھی بھی ایک بڑا سافٹ کارنر ہے اس افغان طالبان گورنمنٹ کے لیے، جہاں جو کہ کافی ہاسٹائل ہے پاکستان کے خلاف ایز وی اسپیک. یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہاں طالبان کی، گویا یہ کہ ان سے خان صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی، ان کو بہت اچھی امیدیں وابستہ تھیں کہ یہ لوگ آئیں گے تو پاکستان میں دہشت گردی کم ہوگی، جس کا خود عمران خان صاحب کئی مرتبہ ذکر کر چکے ہیں کہ ان کی یہ امیدیں تھیں طالبان کی آنے والی رجیم سے. لیکن بدقسمتی سے ان کی کوئی بھی جو امیدیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں. اور یہی تھا کہ عمران خان صاحب کی جو وہ گورنمنٹ تھی وہ انہوں نے قطعاً یہ والی چیز، مطلب ان کی جو یہ امیدیں تھیں غلط ثابت ہوئی، کیونکہ آتے کے ساتھ ہی بلکہ عمران خان صاحب نے بھی ایز پی ایم بھی اس کے اوپر کئی مرتبہ اعتراض اٹھایا، کئی مرتبہ اس بات کے اوپر وہ طالبان کی وہاں گورنمنٹ سے نالا نظر آئے. انہوں نے کئی مرتبہ شکایت کی، فورن آفس کے لیول پر بھی مجھے یاد ہے شکایات کی گئی تھیں کہ آپ لوگ تو الٹا یہ کہ طالبان کو اور ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرتے، بلکہ آپ لوگوں کے آنے کے بعد تو یہ اٹیکس اور بڑھ گئے ہیں ہم لوگوں پہ. So I think گنڈاپور صاحب while he has a soft corner for present افغان طالبان رجیم، وہیں پر ان کو اپنے اس بہت ایویڈنٹ سافٹ کارنر کو تھوڑا سخت کرنا چاہیے، بلکہ کافی سخت کرنا چاہیے، کیونکہ ان کو آئی تھنک ان کو اس بات کی یاد دہانی ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب تو جب خود پی ایم تھے تب بھی وہ لوگ جیسے ہی وہاں سے امریکی فورسز کا انخلا ہوا تو فوری طور پر ان کی طرف سے یہ جو کاروائیاں اور یہ جو ٹی ٹی پی والے اٹیکس تھے ان کے اندر ایک تیزی آ گئی تھی، جس کے اوپر ایون خان صاحب بڑے پریشان تھے ایز پرائم منسٹر. سو آئی تھنک یہ کچھ باتیں ہیں جو کہ اس وقت کانٹیکسٹ میں لانا ضروری ہے، اور خاص طور پر پختونخوا جو گورنمنٹ ہے ان کے کانٹیکسٹ میں بھی یہ باتیں آنا بڑا ضروری ہے. زلمے خلیل داد جو ہیں وہ کتنا عمران خان صاحب کے لیے کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ اوبویسلی مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی یہاں سے کوئی تعلق ہے. ہاں لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ انہوں نے افغانستان میں جو وہاں پر جو گورنمنٹ ہے ان کے راہیں ہموار کرنے کی اپنی پوری کوشش کی ہے ود دا امریکنز،
اور وہاں پر ان کو خاصی کامیابی بھی ملی ہے. جارج نامی جو امریکی باشندے جو کہ 2 سال سے غالباً افغانستان کی تحویل میں تھے, ان کو چھڑایا گیا ہے, اور اس کے بدلے پروبیبلی وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ ان کو کچھ کسی طرح کی ریسیپروکیشن دے گا افغانستان کو. ایک گڈ ول جیسچر ان کو دیا گیا ہے امریکہ کو. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یو ایس جو ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ کسی بھی اور لیول پہ پاکستان کے کسی بھی اندرونی معاملے میں اس وقت آنا چاہ رہا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ, میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, ان کا سافٹ کارنر عمران خان صاحب کے لیے بڑا ایویڈنٹ ہے اور وہ پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے. بٹ رائٹ ناؤ دس از ناٹ ون آف ہز پرائیورٹیز, جو کہ ان کی فورن آفس کی بھی جو بھی گزشتہ بریفنگ تھی اس میں بھی جب عمران خان سے متعلق ایک سوال ہوا تو آئی تھنک اس کے اوپر بھی جو ان کی اسپوکس پرسن تھی انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کلیئر ہو کے یہ والی بات جو ہے وہ بتا دی تھی. ایکچولی دیکھیں, بات اس میں بہت اہم یہ ہے, اور وہ فوجداری کسی بھی طرح کے مقدمات کی صورت میں میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ سے ایک مرتبہ پھر ایک خاصا کریٹیکل ٹویٹ ہوا ہے جس میں ایک مرتبہ پھر 71 کا ذکر کیا گیا ہے, پاکستان ٹوٹنے کا ذکر کیا گیا ہے, اور اس کے تانے بانے بلوچستان سے جوڑے گئے ہیں. آئی تھنک یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے, اور یہ وہی اسی طرح کی سوشل میڈیا پوسٹس ہیں جو کہ پہلے ہی پی ٹی آئی کے لیے پرابلمٹک بنی ہوئی ہیں. اب ایک اور اس طرح کی پوسٹ آ گئی ہے, اور وہ پوسٹ نہیں ہے, وہ دراصل عمران خان صاحب کی وکلا سے اور ان کے اہل خانہ سے گفتگو ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ, جیسے علیمہ خان صاحبہ پہلے ہی بتا چکی ہیں کہ وہ جبران الیاس کو بھیجتی ہیں اور پھر وہ پوسٹ کر دیتے ہیں, تو اسی طرح سے انہوں نے بھیجی ہے اور پھر انہوں نے پوسٹ کی ہے عمران خان صاحب کے ایکس کے ہینڈل پہ, وہاں سے پوسٹ ہوئی ہے. اور یہ ایک آئی تھنک ایک اور نیا ٹویٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی طرف سے ہوا ہے, وچ آئی تھنک از کوائٹ پرابلمٹک ان پریزنٹ ٹائمز, بیکاز بی ایل اے کو اور یہ کہنا کہ بلوچستان میں کبھی حقیقی نمائندے نہیں رہے, آئی تھنک عمران خان صاحب سے یہ ایک بڑا ویلڈ سوال بنتا ہے کہ کیا جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی یہاں وفاق میں, تو کیا اس وقت وہاں بلوچستان میں کس کی گورنمنٹ تھی؟ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے بلوچستان میں اس وقت بی اے پی کی گورنمنٹ تھی, اور 2 الگ الگ, ایک تو وہ بسنجو صاحب تھے ان کے جو سی ایم تھے, پھر کبھی وہ چلے جاتے تھے, دوسرے جو یہ بگٹی صاحب ہیں یہ آ جاتے تھے. تو مطلب ان کا ایک پرابلم تھی جو کہ وہاں بی اے پی کے ودن بلوچستان عوامی پارٹی کے اندر جو 2 دھڑے تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے. تو یہ پرابلمس تو بہرحال تھیں اس وقت, لیکن کہنا میں چاہتی یہ ہوں کہ جب عمران خان صاحب پی ایم تھے تو کون سا بلوچستان میں کسی نیشنلسٹ پارٹی کی گورنمنٹ تھی؟ کون سا پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی حکومت تھی؟ اچکزئی صاحب کی گورنمنٹ تھی, یا ڈاکٹر مالک کی گورنمنٹ تھی, یا انہوں نے اقتدار مولانا صاحب کو دیا ہوا تھا, ان کی وہاں صوبائی حکومت تھی؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. عمران خان صاحب کے دور میں, ان کے بھی دور میں اسی بی اے پی کی وہاں حکومت تھی, جو کہ فیکٹ ہے, جس کی ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ ہے بلوچستان میں, اور سرفراز بگٹی ان کے سی ایم ہے. سو آئی تھنک عمران خان صاحب کی یہ جو تنقید ہے نا کہ جی بلوچستان میں ان کے نمائندوں کو آنے نہیں دیا جا رہا, یہ ایک اس طرح کی تنقید ہے کہ وہ شاید ابھی اس وقت کر رہے ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن میں ہیں اور پرابلم میں ہیں. وہیں دوسری طرف اگر یہ بات ان کی ہم صحیح مانیں تو ان سے بالکل اس کا ایک واجب سوال بنتا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ کے ٹائم میں آپ نے بلوچستان میں وہاں کی جو نیشنلسٹک پارٹیز تھیں ان کو آپ نے گورنمنٹ دی تھی؟ نہیں دی تھی. سو عمران خان صاحب کی یہ پرابلمٹک بڑی تنقید ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف یہ ان کو چونکہ ضرورت ہے اس وقت, تو یہ ضرورت وقت کے حساب سے وہ یہ تنقید اس وقت کر رہے ہیں, ورنہ سب سے بڑا اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو وہاں پر اس وقت بی اے پی کی پارٹی گورنمنٹ کیوں ان کو دی ہوئی تھی؟ پھر تو چاہیے تھا عمران خان صاحب کو ان کو ٹاپل کر کے وہاں کسی نیشنلسٹ پارٹی کی گورنمنٹ لے آتے, تو ایسا تو انہوں نے قطعاً نہیں کیا. اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے ابھی جو پوسٹ ہوا ہے ایکس سے, انہوں نے پھر ایک مرتبہ 71 کا حوالہ دیا ہے, پھر اس 71 کے حوالے کو انہوں نے بلوچستان کی سچویشن سے جوڑا ہے. سو آئی تھنک یہ ایک اور پرابلمٹک پوسٹ ہے جو کہ عمران خان صاحب کے سوشل میڈیا سے کی گئی ہے, اور اسی طرح کی پوسٹ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی جو پرابلمز ہیں ان میں کسی بھی طرح سے آسانی کا سبب نہیں بن رہی ہیں. اور یہ آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ پی ٹی آئی شوڈ ریئلائز دس. ایزیئر سیڈ دین ڈن. فواد صاحب کی جو یہ تجویز ہے کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب اور عمران خان مل کے بیٹھیں اور کوئی یہاں قومی حکومت بنائیں, ایسی چیز دور دور ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی, کیونکہ میاں صاحب تو ابھی ایز سچ اپنی بھی پارٹی کے جو معاملات ہیں اس میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہیں. ہاں وہ پس پردہ انہوں نے کچھ چیزوں میں پھر بھی ریلیٹیولی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کیا ہے, لیکن آن دا فور فرنٹ تو میاں صاحب پریزنٹ نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ تھی اس میں بھی میاں صاحب یعنی نواز شریف صاحب موجود نہیں تھے. گویا یہ کہ وہ پی ایم ایل این کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اور ایز دا پارٹیز ہیڈ ان کو اس میٹنگ میں ہونا چاہیے تھا, لیکن ان کی پارٹی نے خود بتایا ہے, تسلیم کیا ہے, اور ان کی گویا یہ کہ ان کی کوئی طبیعت کی خرابی بتائی گئی ہے وجہ کہ جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے.
بہرحال ایک اس میں بہت فرینک بات یہ ہے کہ طبیعت ناساز بھی ہو انسان کی، لیکن ایک وہ میٹنگ کے لیے انسان وقت نکال ہی لیتا ہے. اور میاں صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ سی آف کیا جب وہ عمرے پہ جا رہی تھیں. تو آئی تھنک اتنی ہی کوئی دیر لگنی تھی اس میٹنگ میں بھی، تو بے شک چند منٹ کے لیے ہی صحیح، تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح، لیکن میاں صاحب کی پریزنس آئی تھنک اس میٹنگ میں بڑی ضروری تھی ایز دا ہیڈ آف دا PMLN. سو یہ تو بات جو فواد صاحب کر رہے ہیں اٹس فار فرام ریالٹی، کیونکہ میاں صاحب تو ایسا وہی میں نے عرض کیا کہ خان صاحب تو ہیں ہی انکارسریٹڈ، ایک تو وہ پرابلم ہے ہی ہے. دوسرا وہ بات کر رہے ہیں میاں صاحب کی کہ وہ ساتھ آ کر بیٹھے، تو میاں صاحب کے اوپر بھی یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ تو ایز سچ نہیں ہے اس وقت پارٹی کے علاوہ جو ملکی میٹرز ہیں ان کے اوپر فور فرنٹ پہ میاں صاحب تو ہیں ہی نہیں. سو وہ آئیں گے اور وہ ساتھ بیٹھے ان کے، دس از آئی تھنک فار فرام ریالٹی، اور یہ شاید کہنے کی ہی حد تک یہ والی بات ہے. اور رہی بات زرداری صاحب کی، تو صدر زرداری جو ہیں وہ اس وقت ایک ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ تو ہیں اتحاد میں گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ان کے اپنے ایشوز بڑے چل رہے ہیں PMLN کے ساتھ. بلکہ ابھی تو پیپلز پارٹی نے سندھ کی حد تک احتجاجوں کا بھی اعلان کر دیا ہے، جو وہاں وہ پانی کا مسئلہ جو بنا ہوا ہے، اور جو ان کا وفاق کے ساتھ ایک بہت سنگین ایک لڑائی چل رہی ہے کینال کے اوپر، اس کے اوپر تو انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہم تو اب صوبے کی سطح تک احتجاج بھی کر رہے ہیں. سو وہ بھی ایک ڈسگرنٹلڈ ہی ہیں بینگ ان دا وہ ہے بہرحال اتحاد میں حکومت کے، لیکن پھر بھی وہ نالا ہیں، ڈسگرنٹلڈ ہیں. سو آئی تھنک یہ چیز جو ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی فواد صاحب کی، ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہی صحیح ہے. اس کا حقیقت سے بہرحال جیسے میں نے جو اسباب بتائے ہیں ان کی بنا پر مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی تعلق ہے.